बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान और एक साबिक खतून MNA जेडी के वफाकी वजीर भी रही है, उनके पॉइंट जो स्याह कारनामे है ना, वो मैं आपके सामने मंजर आम पर रखूँगा। बल्कि सारे ने देख लेना पॉइंट, चंद चढ़ेगा, सारी दुनिया देखेगी। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज शेख रशीद साहब जो हैं ऑफ लाल वेली, जेडी कि हुण उन्हां दी नहीं रही, उस भाई दी होगी जमानत सर मुस्तरद। और बड़ी क्या कहते हैं उनको अंदर से इतलात आ रही हैं ज़ाहिर जेल से, वो ये कि भाएं वो दीवारां लग लग के वहण पा रहे हैं कि हाय हाय खुदा दा वास्ता जी ये मेरे नाल की होई जा रहा है। मैं तो एवं मजाक ही गल की सी, मैं तो रूटीन में बात कर रही थी। देखिए, इंसान को जो आदत बड़ी होती है ना, वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे शेख साहब को ये आदत थी एक मुद्दत से कि जो मुंह चाया भाई ने कहता, और पीछे साईं मौजूद थे गेट नंबर 4 वाले, उस संभाल लेंगे सर। शेख साहब को कभी कुछ नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें कि शेख साहब जो हैं वो यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो है अपना इमरान खान, चौधरी बरादरान, ये क्या कहते हैं बिलावल, कोई एक ऐसी शख्सियत आप मुझे बताएं जो इनके शर से महफूज रही हो। लेकिन शेख साहब को कभी कुछ नहीं आया। पहली दफ़ा होया पॉइंट, क्योंकि कंट्रैक्ट मुक गया ना पिछे, नवा स्टाम नहीं होया, नवा कंट्रैक्ट रीन्यू नहीं होया, तो लिहाजा शेख साहब जिहड़े ना वो मुश्किल च आ गए। बड़े तरले पाए ने, लेकिन गल नहीं बनी। अब सर उनकी जो माफ़ी तलाफ़ी की तमाम कोशिशें थी वो फिलहाल नाकाम है, और मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब होंगी। अदालत ने हुक्म दिया था कि जनाब इनको कराची नहीं लेके जाना, तो वो लिहाजा कराची तो नहीं ले गए, अडयाला जेल में भाई को तफ्तीश हो रही है। और वहीं सर वो उनसे पूछा जा रहा है कि 10 काका आसिफ जरदारी ने किहड़े पैसे फड़ाए, किसी को किन्नू फड़ाए 10 सानू। तो अब वो कहता कि जी इमरान खान ने किया सी। इमरान खान कहता कि जनाब मैनू की पता शेख ने किया सी। मामला ये है कि शेख साहब जो हैं वो इसलिए बुरे फंसे हुए हैं। आज उनकी ज़मानत जो मुस्तरद हो गई है, उसकी डिटेल तो ज़ाहिर जजमेंट में सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो मुझे यकीन इस बात का है कि चूँकि उनके वकील ने ये प्ली ली हुई थी कि जनाब ये तो इमरान खान ने कहा है, इमरान खान इसने तो सिर्फ दोहराया, इन्हें दसिया कि इमरान खान कह रहे जी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने बाद में कहा है भाई मुलाकात करके निकले है, आगे बार पहलवान ने फटाफट रेटिंग के चक्कर में बात कर दी। और इमरान खान का जो इंटरव्यू कह लें या इमरान खान की जो कौम यूथ से खिताब कह लें, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे लें, जो दिल करता कह लें, लेकिन इमरान खान की ज़ुबान से उसके 32 दंदां दे विचों जिहड़ी गल निकली वो शेख साहब दे बयान तो मीडिया ना गुफ्तगू के बाद आई सामने। इसलिए शेख साहब जो है ना इसमें बुरे फंसे हैं। वो चीका मार रहे कि पाए ना मैंने इमरान ने किया सी। लोग कहते ना, अदालत कहती नहीं काका इंज नहीं गा, हूँ तू साबित कर। अब शेख साहब इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो तरीक़ेकार है ना, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि फ़लाँ ने फ़लाँ कत्ल की साजिश की, फ़लाँ ने फ़लाँ किया, गलत तरीक़ेकार है। 505 जो एक दफ़ा है जिसके तहत शेख साहब ऐसे फंसे ने, वो भाई ने बड़ी तगड़ी किस्म की है, और उसमें ज़मानत काफ़ी मुश्किल से मिलती है। बार शेख साहब ने फैसला किया कि अब वो कल जो है वो उस तो अगली अदालत जाएंगे, फिर उस तो अगली अदालत जाएंगे। वैसे इन्होंने अदालत तो रिलीफ लभ जाता है, लेकिन इस दफ़ा मिल नहीं रहा। इस दफ़ा चीज़ें ज़रा डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। और शेख साहब जो हैं वो सुना है कि जनाब जो जेल है, जेल हुकाम, उन्होंने हर 4 घंटे बाद वो क्या छड़ देते कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वो डॉक्टर बुलाते हैं जेल का, वो जनाब ब्लड प्रेशर चेक करता है, शुगर चेक करता है, उन्होंने कहता है जनाब थोड़ा जहा चल टुर फिर के दिखाओ, उनकी कोई ECG वगैरह करता है, और वो सारा कुछ ठीक निकल आता है। फिर वो भाई वापस चला जाता है। 4 घंटे बाद फिर जनाब शुरू कर देते हैं काम। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब एक पासे कराची वाले आगे बैठे रहे तफ्तीश कर, एक पासे मरी वाले बैठे, बल्कि मरी वाले तो आज वो अदालत भी गए हुए थे उसका रिमांड लेने के लिए कि जनाब साढ़े वाले करो मुलजम नू। तो बाहर अभी वो मिला नहीं उनको रिमांड, लेकिन जब तक मैं व्लॉग कर रहा हूँ तब तक तो उनका यही मामला था। फिर वो एक लसबेला ले भी आगे बैठे ने, वो भी कहते हैं कि भाई साढ़े वाले भी करो। तो भाई जिहड़े ने वो 3 तफ्तीशां भुगत रहे हैं, बल्कि 4 जो तफ्तीशें हैं वो उनके गले पड़ी हुई हैं। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। ये भाई न ये जो म्यूज़िक है ये हल्का बिल्कुल धीमे सुरों का म्यूज़िक चल रहा है। ये तो वो जरा ना झींगा लाला हुम वो होना है सर। और वो सिर्फ शेख साहब के साथ नहीं होना, वो इन्हों दे शेख साहब के बड़े भाई कह लो,
چھوٹے بھائی کہہ لو, ٹچ بٹن جوڑی کہہ لو, عمران احمد خان نیازی کے ساتھ بھی ہونا ہے. اور وہ سر ایک دن بعد سے وہ والا میوزک شروع ہونے والا ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. وہ میوزک جو ہے وہ پوری بھری عدالت میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے. وہ جو سیاہ کارنامہ ہے وہ ان کا, وہ اب ساری دنیا, ساری قوم آن دی ریکارڈ سنے گی کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس بچی کی جو عمران خان کے کھاتے پڑی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہے. عمران خان اس کو دنیا بھر میں اون کرتے ہیں سوائے پاکستان کے. اس کا نام ہے ٹیرین خان. ٹیرین جیٹ خان جو ہے وہ اس کی حوالے سے عمران خان نے ایک دیا تھا ایفیڈیوٹ. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سر ایک بھائی دے ہتھے لگ گیا. اب وہ کیسے ہتھے لگا ہے وہ ابھی کہانی مسٹیریس ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن بعد وہ ہتھے لگ گیا ہے. اور وہ انہوں نے وکیل کیا پہلے بیرسٹر حسنین چودھری صاحب کو. حسنین چودھری صاحب جڑے ہیں انہوں نے نال پھر نال رل گئے سلمان بٹ صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں, وہ ساتھ مل گئے ہیں. اور اس کے بعد جناب اب یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. پچھلی جو تاریخ تھی اس کے اوپر انہوں نے جواب داخل کرنا تھا. جو جواب داخل کیا گیا اس پر عدالت نے ان کا اعتراض سمجھ لے مسترد کر دیا اور باقاعدہ اب بینچ بن گیا. آج اس بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں, اس میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور ارباب محمد طاہر صاحب ہیں. یہ 3 اصحاب ہیں جو معزز ترین جج صاحبان. یہ اب 9 تاریخ کو سماعت کریں گے. اور اس میں سر سوال بڑا سمپل ہے, اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے کیا یہ عمران خان صاحب کا ہے؟ تو آگے سے جناب جواب یہ ہے کہ جناب ہے گا, جواب ہے کہ نہیں گا, دونوں میں سے کوئی ایک جواب ہونا چاہیے. لیکن عمران خان اے والا جواب نہیں دے رہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ میرا نہیں, مکر جاؤ یار. اچھا مکر نہیں سکتے اس لیے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اسٹام فارم جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں نا ہر شے آن ریکارڈ آنی شروع کی تھی. اس کے اوپر ایک بار لگی ہوتی, کمپیوٹر بار, اس کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسٹام فارم اصلی ہے کہ نقلی ہے. اے جینون جاری ہوا ہے کہ بھائن کسی نے اے اردو بازار آپ ہی چھاپے ہے, لہٰذا وہ پتہ لگ جاتا ہے. اب وہ مکر نہیں سکتے. مکریں گے تو جھوٹ بولنے کی پداش میں بھائن دے اتنے پھر ہی کور کے کیس بنے گا. بلنا تو ابھی بھی ہے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھائن نے نااہل ہونا نا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عمران خان جو ہے نا صرف وہی نااہل نہیں ہوتے, ان کی جو بیگم صاحب ہے حاضر سروس, وہ بھی حاضر سروس سے میری مراد ہے کہ مطلب اس وقت جو ان کی بیگم ہے وہ بشرا بی بی, وہ بھی جو ہیں وہ نااہل ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جو 62(1)F تو اسی پڑھے ہیں, کسی نے 62(1)E پڑھے ہے, کسی نے 1D پڑھے ہے, اس کو بھی پڑھ لے. تو یہ جو انہوں نے اس کے دوران یعنی عدت کے دوران نکاح کیتا ہے نا بہن, اس کی وجہ سے یہ دونوں نااہل ہوتے ہیں اور فور لائف ہوتے ہیں. عمران خان بھی ہوتے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بھی ہوتی ہیں. یہ بریک جی گل ہے, میں کہا ذرا تمہیں چھڑتا جاواں دستا جاواں, وہ اس پہ ذرا غور کرے. تفصیلی پر بات اس پر پھر کبھی کرے گے. ابھی جو اور موضوع ہے, مطلب موضوع تو میں ہٹنا نہیں چاہتا. ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے, اور ٹیرین کا سارا جو کارنامہ ہے جو بھائی نے سر انجام دیتا ہے وہ اب منظر عام پر آئے گا. چونکہ وہ بچی کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. لوگ اس کو سیاہ کارنامہ کہتے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں چونکہ بچی نے تو نہیں کیا نا کہ سارا کچھ تسی کرو. یہ بھائی صاحب نے آپ جو گل کھلائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اب یہ سب سارا دنیا کے سامنے آئے گا. جس لیے عدالت گلاں ڈسکس ہونی ہیں پائن تے پھر سارا کچھ سامنے آئے گا نا. تو خان صاحب اس میں سے جو ہے نا وہ کڑکی جو پھنسے ہیں, یعنی وہ چھڑا کے بھاگ بھی نہیں سکتے اور پوری طرح اون بھی نہیں کر سکتے. کافی تکلیف کا شکار ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی کافی مشکلات ہیں. فی الحال انہیں آج ریلیف ملا ہے, اور ریلیف اس طرح سے ملا ہے کہ ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی وہ توشہ خانہ والے کیس میں, لیکن خان صاحب نہیں آئے. تو عدالت نے فی الحال کہا کہ جناب چلو کوئی نہیں, اگلی ڈیٹ پاتی ہے. اب اگلی دفعہ بھی اگر وہ نہ ہی آئیں گے تو پھر گرفتار کر کے لے آنا پڑے گا, ظاہر ہے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں رہے گا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ خان صاحب گرفتاری سے خوفزدہ ہیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ عمران خان نے اب تک اپنی لنگڑی ٹینڈ کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اپنی وہ ٹانگ جو ان کے خیال میں 4 گولیاں لگنے کے بعد ٹوٹ گئی تھی اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, یعنی احمد چٹھے دی لت ٹھیک ہو گئی, باقی سب ٹھیک ہو گئے, دوڑ بھج لا رہے ہیں جناب, باقاعدہ ایکسرسائز کرتے پھر سوائے عمران خان دے پتہ نہیں کہڑی گولیاں بج گئیں بھائی نو.
وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. اور وہی جی لاتے جیتے گولی بجی ہے وہی جناب لاتے لاتے رکھ کے بیٹھا ہوں. کمال ہے, زبردست ہے سر. یہ پتہ نہیں کہڑیاں گولیاں نے جہڑیاں مطلب اپنی لت لت اتنے تھلے ہو جائے تو درد نہیں کردیاں, ویسے باہر جان لگیاں تکلیف ہوندی. تو وہ خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو سب سے پہلے کیمروں کے سامنے حکومت نے لت تو وہ پائن جی 2 نمبر پٹی پٹی کی تھی نا, جڑا انہیں پیڈ جہا بنیا وہ لا دینا اور کہنا دسو جی اتنے کہڑی لت ٹوٹی پائن دی, تو معاملہ حل ہو جانا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لنگڑی ٹین کے پیچھے اب مزید چھپ نہیں سکتے. ان کے پاس دن رہ گئے ہیں بہت تھوڑے. پرسوں سے ویسے بھی کام شروع ہو جانا ہے. اگر یہ بھائی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات یعنی باقاعدہ کیا کہتے ہیں بندے تے پتر والا رویہ اختیار نہ کیتا اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنا رویہ جو ہے تبدیل نہ کیا, تو چیزیں ان کے لیے بڑی سیریس ہو جائیں گی, جس میں سے نکلنا پھر ان کے بس کی بات نہیں رہے گی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جس وقت آپ کوئی چیز کو شروع کر لیتے ہیں پھر وہ باتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ باقی جو قوتیں اس وقت اس ماحول کے اندر سرگرم ہیں انہاں دی طاقت کس حد تک زیادہ ہے, کیونکہ جو پاور ہے وہ سدا ایک دے کول نہیں رہتی. ویسے تو سدا بادشاہی میرے رب سونے دے گھر ہے, انسانوں کے درمیان پاور جو ہے کبھی ادھر جاندی کبھی ادھر جاندی. کسی لمحے کوئی بہت وزنی ہو جاتا ہے, کسی لمحے وہ بالکل واور ہولیا ہوتا ہے, تنکے کی طرح ہوتا ہے. تو یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو خان صاحب اس وقت جنہوں نے چھیڑ بیٹھے نے پائن وہ بڑے تگڑے نے, وہ اس وقت فل ٹائم زوراں چلے. تے خان صاحب جڑے نے وہ بالکل ہواج اڑدے تیلے دی طرح نے, کسی ٹائم بھی کسی نے کیچ کر لینا جے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ایک خاتون ایم این اے جو وفاقی وزیر بھی رہی ہے, اما ان کے وہ جس کے بارے میں اب نون لیگ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ان کا سیاہ کارنامہ, پائن نون لیگ پوری نے بھگتیا بڑا ہے نا اس خاتون دا کارنامہ. وہ ایک قانون تھا, قانون کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ قانون کیا تھا. سچی بات یہ ہے کیونکہ میں بالکل ہرگز یہاں پر کوئی ایسی منافرت والی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک قانون تھا. وہ قانون اس خاتون کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں ترمیم شرمیم کیتی تھی یا وہ کمیٹی میں تھیں, کچھ اس طرح کھاتے انہوں دے پیا پار. انوشا رحمان ان کا نام ہے. یہ جناب خاتون صاحبہ جو ہیں اس قانون کی کو متعارف کروانے والی تھیں, انہوں نے کھاتے پہ آج میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ سر کہ میاں نواز شریف کو لاہور کے اندر ایک دینی مدرسے میں جوتی پڑی اس قانون کے نتیجے میں. پھر جناب خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پڑی اور احسن اقبال کو گولی لگی سر, ٹھیک ہے. اور یہ خاتون غائب ہو گئی زور. یہ خاتون جو ہے سنا ہے کہ کینیڈا چلی گئی تھی. اب جب سے اسحاق ڈار صاحب برسر اقتدار آئے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس خاتون کو بہت اہم سیاسی ورکر سمجھتے ہیں. ہوں گی, بالکل ہوں گی. میں کوئی ان کی سیاسی ورکر ہونے پہ ان کی سیاسی ذہانت کے اوپر ان کی فطانت کے اوپر کوئی کویسچن نہیں اٹھا رہا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس خاتون کے اصل میں سفارشی ہیں میاں نواز شریف کے آگے, کہ اینا کچھ ہونے دے باوجود یعنی جتیاں بجن دے باوجود میاں نواز شریف جو ہے نا انہوں نے اس خاتون کو مریم نواز کے ساتھ لگا دیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چونکہ ابھی مریم صاحبہ کا آفس بنا نہیں ہے پراپر, یہ جو 180H مالٹون ہے مسلم لیگ نون کا دفتر جو ہے, پہلے یہ میاں صاحب کا گھر ہوتا تھا. اب اس میں وہ جو دفتر استعمال کر رہی ہیں فی الوقت وہ ہے حمزہ شہباز صاحب والا. حمزہ شہباز چونکہ امریکہ ہیں اپنی والدہ صاحبہ کے علاج کے سلسلے میں, تو جس جگہ پہ حمزہ شہباز بیٹھتے ہیں اس جگہ کے اوپر یہ خاتون جو ہیں وہ جو وفود ملنے آتے ہیں, انوشا رحمان صاحبہ پہلے ان سے ملتی ہیں, ان کی بات سنتی ہیں, پھر وہ مریم صاحبہ کو آگے یعنی پہنچاتی ہیں کہ جناب ہے فلانا آیا فلانا آیا. یعنی مریم دے بوئے دی مجاور بن کے بیٹھی. بس میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوں. جب سے یہ خاتون ایکٹیو ہوئی ہیں آپ یقین کریں گے مسلم لیگ نون کے اندر جتنے ایم این ایز ہیں, جتنے ایم پی ایز ہیں جو الیکشن لڑنے والے ہیں, جو جا کر جنہوں نے حلقوں میں لوگوں کو فیس کرنا ہے, وہ گھبرائے پھر دنے کہ یار ہے کتوں آ گئی, انہوں غائب کرو کسے پاس سے. یہ تو ہمارے لیے ایک نیا عذاب
ہو جائے گا شروع، پرانی گلاں کہ لوگوں کو یاد نہ آ جان. لیکن بہرحال وہ خاتون اس وقت ایکٹیو ہیں اور مریم صاحبہ جو ہے نا ان کے لیے وہ سیکرٹری کا سمجھ لیں، ان کو اسسٹ کر رہی ہیں، میرا خیال یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. لیکن نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ گھبرائے ہیں فل ٹائم، مگر کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ مریم صاحبہ سے کہے کہ انہوں کسی پاسے لاؤ. اب یہ خاتون جو ہیں وہ چونکہ حمزہ شہباز کی کرسی تے بیٹھی نہیں جا کے، اس پر وہ لوگ جو حمزہ کے ساتھ کام کرتے رہے انہوں نے بڑی تکلیف ہے کہ یار اے کی گل ہوئی بھلا، اے دی جرت ہے نہیں. اچھا ایک تو پہلے ہی ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک الزام ایسا ہے، سچا جھوٹا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کھاتے انہوں نے پیا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو باقاعدہ وہ سیاہ کارنامہ کہتے ہیں ان کا. تو وہ جو ہے اپنی جگہ پہ اتو جا کے حمزہ شہباز کی سیٹ تے بے دی جڑے حمزہ کام کرتے رہے انہوں نے بھائیں کوڑی بڑی چڑھ دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہیں تو جو مریم نواز ہیں انہوں دی اگو مخالفت یا ان کی وڈی سی جھاڑ جڑی ہے کوری وہ برداشت نہیں کر سکتے. مریم نواز سے سارے بہت زیادہ ان کا ادب بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، وہ لیڈر ہے پارٹی کی، تے اس چکر دے نا اے او دی آڑ دے سارے دے آرڈر بھی چلاندی پھر دی ہے. اب واقعہ یہ ہوا ہے کہ جناب 2-3 دن تے بیٹھ گئی اتنے جا کے حمزہ دی کرسی دے اتنے، پھر جناب کسی نے غصے میں آ کے یعنی یا سمجھ لے کہ حمزہ کی محبت میں آگے انہوں نے پائے نا اس جگہ تو حمزہ دی کرسی چکاتی، انہوں نے کہا ایتھے نہ کرسی ہوئے گی نہ یہ بڈھی بیٹھے گی، لہٰذا اب وہ دوسرے صوبے بیٹھتی ہیں. لیکن بہرحال چونکہ وہ مریم صاحبہ کے بہت زیادہ قریب ہوئی ہیں اس گل دی کافی لوگوں نے ویسے تکلیف ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو منتخب جنہوں نے حلقے میں جانا ہے، جنہوں نے انتخاب لڑنا ہے، وہ سارے اس خاتون کی وجہ سے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. یہ میرے کو اندر دی خبر سی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا سیکھنا چاہیے ماضی سے، اور ایسے تجربے نہیں کرنے چاہیے جڑے پہلے پٹھے بہ چکے ہیں. نواں تجربہ کرنا چاہیے، اے والا تجربہ نہ کرو، اے تمہیں بڑا پٹھا پیا. آج میرا کم از کم یہی مشورہ ہے. پائے نا باقی انہوں دی مرضی ہے، وہ مطلب جنگل دے بادشاہ نے بلکہ شیر نے سر، جو دل کرے کر. جو میرا خیال تھا وہ میں نے پیش کر دیا. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.